आसनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अद्वियात की कीमत वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी तंगी खुद आपको पता है एक सबसे बड़ा मसला रहा है। आज भी हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है, ये तीन चीजें सबसे बड़ी अहम है, हर दौर में अहम रही हैं, लेकिन आज भी तनकीद इसके ऊपर हो रही है। अचानक अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। 7% से लेकर 10% तक ये जब हुई है तो हुकूमत के ऊपर एक तनकीद शुरू हो गई है। और वजीर आज़म मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने इजहार बरहमी पंजाब के अंदर जो करप्शन के हवाले से इजहार किया है और यह भी कहा है, जिस तरह कुछ दिनों से यह तनकीद चल रही थी कि बुज़दार साहब जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस एक दफा फिर कहा है कि नहीं, वो नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब जितनी भी लीडरशिप है मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने फिर कहा है कि इमरान खान मुल्क को चाह रहे हैं कि 1 यूनिट की तरफ जाए। GITs के ऊपर एक दफा फिर उन्होंने तनकीद की है कि उज़ैर बलोच ज्यादा खतरनाक एक दहशतगर्द है या उसामा बिन लादेन या एहसानुल्लाह एहसन। जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो मुझे एहसानुल्लाह एहसन से धमकियां आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं ये धमकियां, आज जरूर पूछेंगे उनके MPA से। आज मेरे स्टूडियो में है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, PP रहनुमा है, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है, बड़ी खुल के बात करते हैं, सॉफ्ट बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसके साथ शहजाद कुरैशी साहब, PTI के MPA, मेरे बड़े फेवरेट MPA हैं और बड़े अच्छा काम करते हैं डिफेंस के अंदर और सोशल काम भी बड़े अच्छा करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, महंगाई, बेरोजगारी, चीजें बढ़ रही हैं, हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, फिर आज मेडिसिन की, अद्वियात की कीमतें भी बढ़ाई गई, एक दफा फिर तनकीद गवर्नमेंट के ऊपर हुई है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो आपको पता है कि सारी दुनिया में पेंडेमिक है और उस वक्त बजाय इसके कि सब्सिडीज मिले मेडिसिन में, उसको कंट्रोल किया जाए। इसकी इस वक्त जो 7% और उससे ज़्यादा बढ़ी है, तो अफसोस की बात है, काबिल मज़म्मत है और इससे आवाम पर और ज़्यादा गरीब आवाम पर, आम आवाम पर बोझ बढ़ेगा। मुख्तलिफ बीमारियों के जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, तो इस हवाले से ये बड़ा एक शॉकिंग और अफसोसनाक काबिल मज़म्मत अमल है। इसके मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद हैं, क्योंकि वो मिर्ज़ा साहब जो हैं उसको कोविड के उसमें मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आइसोलेशन में हैं या खुदा उनको सेहत दे। तो इस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न के तहत ये चीज़ हुई होगी, उसमें मिर्ज़ा साहब तो शामिल नहीं हुए होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को ये ख्याल करना चाहिए कि इस वक्त बजाय इसके कि कंसंट्रेट करे सारी दुनिया में, मैं आपको बताऊं, आवाम को पता चले आपके तवज्जुह से कि सारी दुनिया के मुल्क आजकल एक दूसरों से, ऑक्सफोर्ड से, मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ, और दूसरे अमेरिकन फर्म्स हैं, मेडोना या दूसरी जो फर्म्स हैं जो कि ये तहकीक कर रही है, और ऑक्सफोर्ड वाले तो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक वो आ जाएगी हमारे हाथ में वैक्सीन। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। मैंने सारी बात मालूमात की है कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम जो है पैनिक में आ जाएंगे। मैं कहूँगा इम्तियाज़ भी मुझे दो, साइन मुझे दो, फलाना दो, इन्होंने अभी तक नहीं किया। बजाय इस चीज़ पर कंसंट्रेट करने के सब्सिडीज़ दें मेडिसिन पर गरीब आवाम के लिए, इन्होंने बढ़ा दी कीमत और बोझ बढ़ेगा। ऑलरेडी आटा, चीनी, दूसरी चीज़ों में जो आम जो हर रोज़ की जो चीज़ें हैं, आप देखेंगे वेजिटेबल्स हैं या दालें हैं, सारी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है, जो फेडरल का इदारा है। तो कहने का मतलब है ये बहुत अफसोसनाक पहलू है और गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए, कीमतों को कम करना चाहिए
جب تک یہ پینڈیمک اس دنیا میں ہے اس میں سبسڈی ملنی چاہیے عوام کو. میں یہی کہوں. ٹھیک ہے ایم پی اے صاحب, معاشی تنگی, مہنگائی, بے روزگی جیسے مسائل آپ کے دور میں بڑے ہیں. آپ کے وزراء صرف توجہ ہٹانے کے مشن پہ گامزن ہے. اچھا پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا, یہ جو 10% بڑھا ہے یہ آفیشلی گورنمنٹ نے بڑھا ہے, کیونکہ صبح سے میں آج روڈ میں ہوں, میں ڈائریکٹ ہی ہاں سر, ہاں پالیسی, پالیسی آئی ہوئی. ہاں پالیسی ہاں تو چلیں میں یہ اس بارے میں امینڈ کر کے یہ پالیسی کر کے انہوں نے کیا. ہاں کیونکہ دیکھیں جس کا مجھے علم نہیں ہے تو میں آپ کو پتا ہے ٹپیکل وہ نہیں ہوں کہ جا کے ہاں آپ آپ ایسی بات بھی نہیں کرتے, آپ بات بھی نہیں کرتے. صحیح بات, آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ کو پتا ہے اس وقت پوری دنیا میں جو سر یہ ہونا چاہیے تھا میڈیسنز کا اس ٹائم پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو سچ ہے وہ ہاں میں تبھی تو آپ کو اس ٹائم یہ جو حالات ہیں. کراچی میں جو بجلی بھی بڑی تھی وہ بھی دیکھا آپ نے واپس لے لی گئی ہے. تو کچھ فیصلے سر جس طرح اسد عمر صاحب آئے, جس طرح وعدہ اس نے کیا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, رات سے ڈیفنس کے اندر, کیونکہ آپ کا حلقہ ہے, مجھے ایک آپ کے بندے نے فون کیا 8 گھنٹے سے, میں نے اس کو کتنے بجے فون کیا, 8 گھنٹے تو آپ بہت کم بول رہے ہیں. ہاں میں نے اس کو فون کیا 1 بجے, مجھے کہہ رہا ہے 8 گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے ڈیفنس. اچھا 8 گھنٹے آپ بہت کم بول رہے ہیں, صبح 6 بجے میں سویا ہوں. میں کل پورا دن سڑکوں پہ تھا, میں سی بی سی ڈی ایچ اے کے ساتھ اپنا مائنڈ لگا رہا تھا. وہی ٹپیکل انداز, مجھے قسم خدا کی پسند نہیں ہے کہ میں کہیں بارش کا پانی جمع ہو اور میں جوتے پہن کے نکل جاؤں اور میں روڈ پہ نظر آؤں, لیکن یہ 2 سال سے ہمیں یہ حرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. کل ہم نے ڈی ایچ اے سی بی سی کو واضح پیغام دیا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے. اسی طرح کئی کا آپ 8 گھنٹے بول رہے ہیں, 24 گھنٹے. ابھی ایک میسج آیا کہ شراب بھی ابھی لائٹ آئی ہے. میں ساری رات میں کمپلینٹ لیتا رہا ہوں, صبح 6 بجے میں سویا ہوں. تو میرا دیکھیں جو چیز ہے وہ ہے, جو چیز ہم جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. کئی کے لیے آپ نے دیکھا تمام ایم پی ایز ایم این ایز ایک پیج پہ تھے اور آپ نے دیکھا ہمیں کس طرح دھرنا دیا, چیزیں دی, لیکن ہم سے دھرنا دور نہیں. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, اگر ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی جو کچھ بھی تھا, جو پرابلمز ہوئی کیا, لیکن یہ بات آج صبح خرم شیر زمان نے بھی, ہمارے پریزیڈنٹ نے پی ٹی آئی کے, اس نے بھی کہا ہے کہ جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, نہیں پتہ چلے گا کہ ان کو معاہدہ کس کے کہنے پہ کیوں اور معاہدے میں کیا کیا تھا, اس کو تشہیر کی جائے, عوام میں دیا جائے. اور تیسری چیز یہ کہ کمپٹیشن ہو, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. جب آپ نے ان کو مادر پدر آزاد کر دیا تو یہ حل ہونا تھا. سر نون لیگ کے دور میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, آپ کے دور میں بھی مسئلہ, یہ کئی انہی لوگوں کا تو تحفہ. سر کچھ چھوڑ دیں ان کو. آج ہمیں بولتے ہیں عارف نقوی ہمارے جاننے والے, سر چھوڑ دیں ان کو. آپ کے دور میں بھی مسئلہ حل نہیں, آپ کی گورنمنٹ, آپ کے وزیر اعظم, ایماندار حکومت, تبدیلی کی حکومت, آپ بھی دھرنا دے رہے ہیں اپنے دور حکومت میں, احتجاج کر رہے ہیں, آپ کے وزراء ہیں, آپ کیوں یرغمال ہیں, آپ کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تو ایکشن لینا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. امتیاز بھائی دیکھیں ایک چیز تو یہ, ہم بلیک میل نہیں ہو رہے. اگر ہم بلیک میل ہو رہے ہوتے نا تو ان کے آفس کے باہر نہیں بیٹھے ہوتے. کیوں کراچی کو لائٹ نہیں مل رہی؟ اس کو دیکھیں, سب سے دیکھیں جو ان کی ڈیمانڈ تھی لاسٹ میٹنگ میں بھی جو گورنر ہاؤس میں ہوئی, جس میں اسد عمر صاحب بھی تھے, گورنر صاحب بھی تھے, آفتاب صدیقی تھے, سب لوگ تھے. جو ان کی ڈیمانڈ تھی نا, جو انہوں نے کہا ہمیں فلاں چیز اتنی چاہیے, ہمیں کہا اتنی نہیں لے لو, سب کچھ ہم نے دے دیا. اب یہی تو ہم بھی پریشان ہیں. پلیز اس کو سمجھیے گا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ان کو چاہیے انہوں نے دے دیا. اسد عمر صاحب اس میں ضامن بنے, وہ بیچ میں آئے, ابھی آج بھی اسد عمر صاحب آئے ہیں, انہوں نے جناح ہاسپٹل کا دورہ کیا. تو یہی تو ہے. اچھا آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے؟ مجبور کیوں ہے حکومت؟ اپنی ہی گورنمنٹ. سر ٹھیک ہے, میں نے مان لیا. فیڈرل منسٹر کو بولا آپ کراچی شہر میں آئیں, آپ اس کراچی کے شہریوں کو جواب دیں, کیونکہ سر میں سب چیزیں مان لیتا ہوں, مجبور کیوں ہے گورنمنٹ؟ بجلی کیوں نہیں مل رہی, لائٹ کیوں نہیں مل رہی, اندھیرا کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ ہم نے ابھی جتنے ماشاءاللہ بجلی کے منصوبے شروع کیے, سر میں آپ کو چل رہا ہے. سر پڑھے لکھے ایم پی ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں نا آپ کی بات. مافیا ہے نا, طاقتور لوگ ہیں نا, دیکھیں سر, یہ طاقتور لوگ ہیں نا. دیکھیں امتیاز بھائی آپ نے 8 گھنٹے بولا, میں نے آپ سے کہا کہ سر آپ نے دیکھیں مجھے شہزاد صاحب ایک بات بتائیں, یہ طاقتور لوگ ہیں, مافیا ہے, مافیا ہے نا, مافیا ہے. آپ ان کے آگے کمزور ہیں نا. ہم کمزور نہیں کہہ سکتے,
ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوئے. اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں تو حیران لگے. سلیس اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں، اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کمزور ہے. ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ہمت نہیں ہار رہے. سر گورنمنٹ سر وزیر اعظم سر منسٹر کہہ کے گیا کل تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اچھا ایک چیز میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بتاؤں کہ ابھی سی او سر بریک ہوا، بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کے بعد شاید آتا بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں مسعود رضا صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز بھائی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں محترم جناب سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. شہزاد قریشی صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، بڑے ووکل ہیں ڈیفنس سے، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے؟ اچانک میڈیسنز کی بھی ریٹس آپ کو جو ہے نا بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئے، مہنگائی، بے روزگاری، گورنمنٹ کی کیا پالیسی، معاشی بوجھ ڈالا گیا ہے عوام کے اوپر، کیا کہیں گے؟ آج کی تو کہانی ہے نہیں امتیاز بھائی، یہ تو جب سے حکومت برسر اقتدار آئی ہے عمران خان صاحب کی یہ صورتحال موجود ہے. اس کے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک اسکینڈل، ایک کے بعد ایک معاملہ. اب دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہی ہفتے کہ الیکٹرک کی ٹیرف میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے. حالانکہ بجلی نہیں مل رہی، لوگ پریشان ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر فوڈ سیکیورٹی انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ جو گندم آئی تھی اس میں سے 60,000 ٹن گندم جو ہے وہ غائب ہو گئی، مل ہی نہیں رہی ہے، کہاں گئی وہ گندم. تو آنے والے دنوں میں پھر گندم کا بحران ہمارے سامنے ہوگا، چینی کا بحران ہے، دیگر بحران ہے. تو حکومت کو سیریسلی سوچنا ہوگا کہ جو اس کی پرسیپشن بن رہی ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے 2 سال پورے ہو رہے ہیں، تو حکومت کا ماننا یہی تھا نا کہ 2 سال جب ہماری گورنمنٹ کو ہو جائیں تو پھر آپ ہم سے سوال کیجیے گا. تو اب تو سوال اٹھیں گے، مگر انتہائی کریٹیکل وقت ہے یہ حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے، کہ وہ لاہور جا کے بزدار صاحب کو شاباش بھی دے کر آ رہے ہیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. سندھ میں آپ کو پتا ہے کنسٹرکشن پیکج کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. اب یہ نئے گھر بنیں گے، کہاں سے آپ یوٹیلیٹیز لے کر آئیں گے؟ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچرا نہیں اٹھتا آپ کا، سیوریج کا نظام نہیں ہے، پارکنگ نہیں ہے. یہ تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو شاید حکومت کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ بنائے جو لیک کر رہی ہیں. جی سر مسعود صاحب، گورنمنٹ کا پورا زور یہ ہے کہ ہم ٹائم پورا کریں، وعدے پورے نہیں کریں. دیکھیں اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وقت بھی پورا ہوگا؟ اتحادی ناراض ہو گئے. آپ دیکھیں پرفارمنس کی ہی بنیاد پر تو بلوچستان سے ان کے اتحادیوں نے کہا کہ جو ہم سے معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ پورا نہیں ہوا، اس پہ کارکردگی 0 ہے. پنجاب سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بزدار صاحب کو چینج کر دینا چاہیے. خود ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. سندھ میں آپ آ کے دیکھ لیں کہ سندھ میں 12 اعلانات کیے تھے کراچی کے لیے عمران خان صاحب نے. ان 12 میں سے کم سے 4 یا 5 کا تعلق وفاق کے ساتھ ہے. آپ صرف بجلی کے معاملے کو لے لیجئے، وعدہ کیا تھا کہ بجلی سستی دیں گے. صحیح. تو پرفارمنس ہے کہاں پر؟ کے پی میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی میٹرو کا ایشو ہے، مالم جبہ ہے، دیگر کرپشن کے ایشوز ہیں. آپ ان کو نظر انداز تو کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، مگر آپ انہیں مستقل طور پر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ معاملات ٹل گئے. تو اگر یہ معاملات موجود ہیں آپ کے سامنے اور آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو چلیں گے کیسے؟ یہ لاجیکل نہیں ہے انکر صاحب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مسعود رضا صاحب سینئر کے انکر پرسن ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وعدہ کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا، 2 سال ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کے الیکٹرک کا جو سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا ہے. اب دیکھیں 2 باتیں ہیں، میں جلدی سے 2 مثال سامنے رکھتا ہوں. جب ملکوں پر، عوام پر سوورنٹی متاثر ہو تو حکومت فیصلہ کرتی ہے. 1953 میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت تھی ایران میں. وہاں جو ہے برطانیہ نے بڑا تنگ کیا ایرانیوں کو، انہوں نے ساری آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا. نہر سوئس کا مسئلہ تھا، انہوں نے برطانیہ نے بڑا تنگ کیا، فرانس اور برطانیہ نے، انہوں نے نیشنلائز کر دیا. اب یہ تو ٹارزن ہیں،
عمران خان والے ان کو چاہیے کہ کے الیکٹرک کو نیشنلائز کر دیں. نمبر 1 بات. عوام کے مسئلے حل تو اسی طرح ہو سکتے ہیں. اب جو دوسرا جو مسئلہ ہے کہ مسئلے حل ہو نہیں رہے ہیں, بیسکلی میں ایک جنرل ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان کسی سے ملتے نہیں ہیں, مانا اوپوننٹ سے. یہ ٹرینڈ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تو جو فاشسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں, مثال کے طور پر آپ ہٹلر کو دیکھیں, مسولینی کو دیکھیں, وہ کسی سے نہیں ملتے تھے. مانا دوسرے میری بات سنیں. دیکھیں ہم نے 5 سال اس لیے پورے کیے پیپلز پارٹی. آپ نے کمپرومائز کیا نا ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں, ہم نے پارلیمنٹ کے ہر پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لیا. ایون عمران خان کے جلسوں کو آصف زرداری نے سپورٹ کی پنجاب میں. ابھی یہ باتیں کھل کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر نواز شریف نے 5 سال پورے کیے تو نواز شریف نے بھی پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ کی مدد کی. ان کو جب آصف زرداری نے, بلاول صاحب نے, اپنا شہباز شریف نے فلور پر کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. مانا وہی فاشسٹ مینٹلٹی, کسی سے نہیں ملنا ہے, ہاتھ نہیں ملانا ہے. عمران خان کس سے ملتے ہیں؟ ان کے جو اسپیکر ہے وہ سب سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ خود نہیں ملتے. مانا وہی مینٹلٹی, الطاف حسین کی بھی یہی مینٹلٹی تھی کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ملتے تھے, ان کے جو دوسرے چھاڑتے ملتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک ڈان میں بہت اچھا آرٹیکل آیا ہے ہڈ بھائی صاحب کا, میں نے پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو تعلیمی سسٹم جو لا رہے ہیں وہ زیادہ سے بھی سخت لا رہے ہیں, جس سے جو ہے پاکستان کے بچوں کی مینٹلٹی جادیز اور مولوی ملاز جو ہے وہ اسکولز میں پڑھائیں گے. مطلب ہے کہ بڑی ایک اس طرح کی یہ سوچیں, ان کی فاشزم والی سوچیں. تنقید کرنا ہے, کام نہیں کرنا ہے. ہر آدمی پر تنقید کرتے ہیں, ہر حکومت. بھائی اگر آپ کو کے الیکٹرک ہے آپ جا کر نیشنلائز کر دیں. ٹھیک ہے سر. آپ کے اوپر دونوں طرف سے, مسعود رضا صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی, کافی چیزیں آپ کی طرف آ گئی ہیں. 2 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے. مسعود صاحب نے جو کہا ہے اس میں ابھی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا, کچھ ٹائم ملنا چاہے, پچھلی گورنمنٹس نے اتنا کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مسعود رضا صاحب نے سارا بلیم وفاق پہ ڈال دیا. اور میرا ان سے یہ سوال ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں جو اس شہر کا بیڑا غرق کیا وہ 2 سال میں ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا, نہ یہ عوام کی سمجھ میں آئے گا. دوسرا یہ کہ انہوں نے سڑکیں بھی, انفراسٹرکچر بھی ہمیں دے دیا. 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس ہے کیا؟ ان سے یہ بولیں. وزیر بلدیات کے انڈر میں ہیں, میئر کراچی اس وقت MQM کے ہیں. آپ ان سے سوال یہ کراچی کی ترقیاتی اسکیموں کو کرنا چاہیے یا وفاق سے کرنا چاہیے؟ وفاق نے جو اسکیم کی, وفاق نے نشتر روڈ بنایا, وفاق اس وقت گرین لائن کا منصوبہ انشاءاللہ مکمل کرے گی. آپ دیکھ لیجئے گا 2019 جون میں ملا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ وفاق کے پاس پہلے آ گیا تھا. یہ ہوا وفاق نے آپ کو MNAs کو انہوں نے فنڈز دیے, پہلے 15 کروڑ دیے, وہ لگ چکے ہیں. 15 کروڑ روپے اور آ رہے ہیں, اور اس شہر میں جہاں چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ اس طرح سے مطلب ہو رہے ہیں. رہی بات کئی کی, کئی اس وقت واقعی کراچی کے لوگ, مجھے کوئی کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی ہے, کئی کب نہیں کرتی تھی, کب بارشوں میں ہلاکتیں ہونی ہوتی تھی, لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتی تھی, نون لیگ کی بھی ہوتی تھی, ہونا ہی غلط ہے. کسی ایک انسانی جان کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے وہ غلط ہے. ہم اس کے خلاف نکلے, آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم کئی کے معاملات ہیں وہ کریں گے. اچھا دوسری طرف آ جائیں, ہم کس کے ساتھ بیٹھیں, کس کے ساتھ بات کریں؟ وہ لوگ جو ملک کھا گئے, MQM کے ساتھ تو بیٹھے, MQM کے ساتھ تو بیٹھے. دیکھیں پلیز, MQM کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ دیکھیں یہ وہ MQM نہیں ہے, یہ آپ کو پتا ہے, یہ آپ کو پتا ہے. اب دیکھیں میں زیادہ چیزیں نہیں بولنا چاہتا. نہیں سر بولیں نا, کیوں نہیں بولتے, بولنا چاہیے. یہ وہ MQM نہیں ہے. اگر یہ وہ قابلی کے ساتھ بھی بیٹھے, دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے ہر اس چیز کی مخالفت کی ہے. میں آپ کو کراچی پالیٹکس کے بارے میں بتاؤں گا. ہر بھتہ, لسانیت, ہر چیز کی ہم نے مخالفت کی ہے. جو بھی اس ملک کے خلاف غیر کیا کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹیز جو ایسی ہوں جو کہ اس ملک کو مفادات کو نقصان پہنچائیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن جہاں کوئی, دیکھیں اب میں آپ کو کھل کے بتا دیں, چلیں ہاں MQM سے برے لوگ ہٹ گئے, چلیں کچھ برے لوگ نہیں ہٹے ہوں گے, کچھ ہوں گے بھی, تو آپ کیا ان کو اتنی, میں تو نہیں کہہ رہا آپ بیٹھے نا سر, نہ بیٹھے نا آپ, میں تو کہتا ہوں آپ بیٹھے نا. مجھے دوسرا سوال, میں بریک کے بعد ایک سوال میں آتا ہوں, میں بریک کے بعد مجھے آپ بتائیں, قائد اعظم کا یا کسی اور اپنے اتحادی 2 GITs آئیں, ایک GITs میں آپ بتائیں جو آپ نے GIT دی, اس میں ذوالفقار مرزا سرپرست کس کا؟ عزیر بلوچ کا. ذوالفقار مرزا کا سرپرست کون؟
آصف علی زرداری صاحب اسی ذوالفقار مرزا کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں نا؟ نہیں بیٹھے. ان کے ساتھ کہاں بیٹھے؟ کہاں ان کی یار بیگم آپ فہمیدہ مرزا صاحبہ آپ کی منسٹر آپ کے ساتھ بیٹھے یار، آپ کیوں نہیں مانتے؟ ذوالفقار مرزا صاحب نے کب چھوڑا تھا؟ کب چھوڑی؟ 3 سال بعد، 3 سال ان کے ساتھ بیٹھے. نہیں ابھی جب ہمارے ساتھ بات ماننی پڑے گی. بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کے بعد آپ کو ماننا پڑے گا. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں مسعود رضا صاحب، میں بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا اور ضرور اس کے اوپر بھی کمنٹ سنوں گا. بریک کا ٹائم ہوا ہے. ویلکم بیک. مسعود رضا صاحب، یہ منافقت والی سیاست آپ کو پتا ہے، ایک بندہ جب دوسری جماعت میں ہوتا ہے تو وہ سرپرست دہشت گرد، دوسری جماعت میں آ جاتا ہے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے. یہ کہاں منافقت کی سیاست ہے؟ کیا کہیں گے؟ جی اس سے پہلے کہ میں اس پہ کمنٹ کروں، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کراچی کے تمام معاملات کو ہم نے پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں کراچی میں خاص طور پر سندھ میں ہسٹوریکلی کئی ڈیکیڈ سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ گورنر ہاؤس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شہری آبادی کسی اور جماعت کو ووٹ دیتی ہے، دیہی آبادی کسی اور جماعت کو ووٹ دیتی ہے، تو شہری آبادی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے گورنر ہاؤس سے. اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کراچی آپریشن ہوا، وفاق نے پیسہ خرچ کیا، وفاق نے وسائل دیے. اس کے بعد کراچی حیدرآباد موٹر وے بنی، پھر اس کے بعد یہ گرین لائن کا منصوبہ شروع ہوا. اس کے علاوہ K4 میں ان کا حصہ، S3 میں ان کا حصہ، تو وفاق سے یہ حصہ ملتا رہا ہے. اب اگر آپ 5 سال نواز شریف دور کو اٹھا کے دیکھیں اور 2 سال آپ تحریک انصاف کے دیکھیں تو نواز شریف کے شروع کیے ہوئے منصوبے تھے، ان میں ہی کوئی پروگریس نہیں ہے. تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کچھ تو کریں، آپ نے کراچی سے ووٹ لیا ہے، ہم سب کچھ آپ کی جھولی میں نہیں ڈال رہے، مگر جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جی میں یہ لفظ بڑا سخت ہے منافقت کی سیاست کا کہتے ہوئے، مگر اس میں حقیقت بھی ہے. آج اگر آپ ذوالفقار مرزا صاحب کو اون کرتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ مرد حر ہیں اور وہ انہوں نے جو ہے وہ انقلابی کام کیا، وہ پیک پر سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ کی کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہزاروں اسلحے کے لائسنس دیے اور وہ لائسنس میں نے شادی میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں دیے، شبرات میں پٹاخے چلانے کے لیے میں نے نہیں دیے، وہ لوگوں کو مارنے کے لیے دیے. تو وہ اون کرتے ہیں کہ جی گینگ وار والے جو ہیں وہ عزیر بلوچ وغیرہ یہ میں نے، اور یہ کب اون کرتے ہیں؟ 2016 تک اون کر رہے ہیں. تو اس وقت جو اون کر رہا تھا وہ آج آپ کی پارٹی میں. اچھا ایم کیو ایم بڑی صاف ستھری ہو گئی ہے جی. اچھا ایم کیو ایم اگر صاف ستھری ہو گئی ہے تو ایم کیو ایم کو دفاتر کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے آپ لوگ؟ ہاں صحیح دے دینا ان کو، گراؤنڈ دے دیجیے، کیونکہ ایم کیو ایم تو اب صاف ستھری ہو گئی، اب تو اس میں کرمنل ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں روتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں آفس کھولنے کی اجازت دے دیں، ہمیں سیاست کرنے کی اجازت دے دیں، اور آپ انہیں نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ موجود ہے، آپ کو نمبرز پورے کرنے. اور یہی آپ کی 22 سال کی جدوجہد کا ڈرا بیک ہے، سب سے ڈارک سائڈ ہے کہ آپ نے 22 سال میں جو ہوپس دی، جس ہائٹ پر آپ ہماری توقعات کو لے کر گئے، وہاں لے جانے کے بعد آپ نے کمپرومائز کر لیا. ٹھیک ہے سر، ہاں کریں بات کریں، کمپلیٹ کریں جی. اس حال میں آپ کون سی پرفارمنس کی بات کر سکتے ہیں؟ کہاں کی پرفارمنس آ سکتی ہے؟ وزیر ہوا بازی نے جو بیان دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سین آدمی وہ بیان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. آج فخر امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ گندم غائب ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کے ریٹ کہاں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مافیا. گورنمنٹ کے سامنے بھی کوئی مافیا ٹک سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں سارے مافیاز کو، مگر چینی کمیشن پر کیا ہوا؟ جہانگیر دلی صاحب کہاں ہیں؟ کوئی کاروائی نہیں ہے. آپ آٹے کا بحران آپ کے سامنے ہے جو اب آنے والا ہے، دوسرا بحران ہوگا. پیٹرولیم پرائز کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ریسنٹلی کے الیکٹرک کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ پورا کراچی بجلی کے لیے رلتا رہا اور آپ کے الیکٹرک کو ایکسٹرا گیس دے رہے تھے. کراچی کی آپ نے انڈسٹری بند کر دی، کراچی کے آپ نے سی این جی اسٹیشن بند کر دیے، آپ نے نیشنل گریڈ سے انہیں بجلی دے دی. آپ نے کہا 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، آج پورا ہفتہ گزر گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. اور کے الیکٹرک کے سی او کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کئی سال لگیں گے. تو آپ سچ تو بولیں، کم از کم ہم اسد عمر صاحب جیسے شخصیت سے تو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ تو سچ بولیں گے. یا آپ کی کوئی سن نہیں رہا؟ صحیح. جیسے عثمان دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی سی ایم نہیں مانتا، تو کیا عمران خان صاحب کو کوئی وزیر اعظم نہیں مانتا؟ ہم یہ سمجھے پھر. ٹھیک ہے سر، رٹ گورنمنٹ کی جس طرح کہیں کہ مافیا، جس طرح عمران صاحب کا خان صاحب خود بھی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ مافیاز ہیں، جس طرح مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی مافیا طاقتور ہے. اس دور میں بھی 2 سال کے اندر بھی یا گورنمنٹ کے اندر
یا بیٹھے ہیں مافیا وہ طاقتور ہے؟ دیکھیں مافیا ہے نہیں ہے، یہ گندم جو ساری چوری ہو گئی ہے، یہ عام بچے کو بھی آپ پوچھیں گے کے پی والوں سے تو یہ ساری کی ساری افغانستان شفٹ ہو گئی ہے، ان کو بھی پتہ ہے، جب بچوں کو پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے۔ جہاں تک دیکھیں نا، یہ سب سے بڑا دہشت گرد احسان اللہ احسان، جس نے پشاور میں ہمارے اسکول چلڈرن جو ہمارے آرمی اسکول کے بچے ہیں ان کے شہادت میں ان کا رول ہے، وہ ان کے ناک تلے بھاگ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہو سکتا ہے یہ شامل ہوں گے؟ کس طرح وہ بھاگ گیا؟ وہ آپ کے ویئر ہاؤس میں بیٹھا تھا، بھاگ گیا یہاں سے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں اسامہ جو شہید ہے، جو دنیا کا دہشت گرد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جو پاکستان کی پریس میں چھوٹے انداز میں امریکنز نے پاکستان کو لکھا ہے کہ یہ جو بھاگ گئے ہیں اس کے بارے میں بہت سے سوالات انہوں نے لکھے ہیں امریکنز نے، کہ آپ بتائیں اسامہ کے بارے میں۔ جب پرائم منسٹر مارٹر اس کو کہتا ہے تو اب یہ چیزیں ہمیں جواب دیں۔ یہ 4-6 لائن کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ہمارے نیوز پیپرز میں، 1-2 میں، پر انٹرنیشنلی جب میں نے پریس میں دیکھا تو اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی پڑی تھی۔ آپ کا جو پی آئی کا انہوں نے بربادی کر دی، میں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ ساری پاکستان میں، ساری دنیا میں ہمیں بدنامی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، کوئی ادارہ جو ہے نا آپ نے 2 سال میں نہیں بنایا، بحران در بحران ہے، کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخری منٹ ہوگا میرے ساتھ کلوزنگ ریمارکس۔ لیکن پلیز بیچ میں مجھے پورا مکمل ہاں ایک پہلی منٹ بات سر۔ تو یہ احسان اللہ احسان جو بھاگا اور کہاں پر تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے، اگر بھاگا ہے جو بھی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے یہ نیشنل سیکیورٹی والا وہ ہے، اس میں میرا گورنمنٹ آپ کی ہے نا سر؟ یہ دیکھیں گورنمنٹ تو ہماری ہے، رہی بات کئی کی تو نیشنلائز کر کے بھٹو صاحب نے جو غلطی کی تھی، پورا ملک 100 سال پیچھے لے گئے تھے، وہ نیشنلائز کی پالیسی پہ تو ہم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، باقاعدہ طریقے سے کئی کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ ساری چیز ہوگی۔ رہی بات آپ نے گندم کی 12.5 لاکھ گندم ہری رام صاحب نے بولا ہے کہ ہم نے اپنے پاس جمع کی رکھی ہے، سندھ میں پرابلم نہیں آئے گی، تو سندھ میں بھی خان صاحب نے آ کے گندم غائب کر دی یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کے غائب کر دی، تو ان کی نااہلی تو اسی وقت ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب گندم رکھتے ہیں گوڈاؤن میں تو وہ گندم کم ہوتی ہے، گوڈاؤن کا رینٹ زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ سندھ میں تو کر لینا، کراچی میں گندم کو اویلیبل کریں، کہاں ہے گندم؟ تو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، انگلی اٹھانا۔ میرا صرف یہ ہے کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ 1 ارب درخت کا منصوبہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کسی ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آ رہا، افسوسناک بات ہے یہ۔ آپ کا ڈیم بننا، 16,000 لوگوں کو نوکریاں ملنے کا اس میں اعلان ہونا، کنسٹرکشن کی پالیسیز آنا، ریفنڈز ہونا، آپ کے یہ تاجر برادری کے لیے ایکسپورٹ آپ کی بڑھ گئی ہے۔ کہیں جو چیز جو کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج آپ کی 3rd نمبر پہ دنیا میں کاؤنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہاں کوئی ذکر نہیں ہونا۔ بڑی مہربانی، بس چھوٹی چیزوں کو بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے، لیکن خدا را بڑی مہربانی، قریشی صاحب بڑی مہربانی، مسعود رضا صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظرین جس طرح حالات ہیں ملک کے آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی جس طرح شہزاد قریشی صاحب نے بتائیں۔ گورنمنٹ کو، جمہوریت کو، سسٹم کو چلنا چاہیے اور جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔